वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुआहदे के तहत पंजाब में सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी को, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जाफर मंदोखैल को गवर्नर तैनात करने का फैसला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर्स की तकर्री के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे तो शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और ज़ोहराना भी दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की, जबकि गवर्नर्स की तकर्री पर भी मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए, जिनमें से 2 सूबों में पेश किए गए नामों की वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी। मुलाकात में फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर मंदोखैल को बलूचिस्तान का गवर्नर तैनात करने का फैसला किया गया, जबकि सिंध की गवर्नरी का ओहदा MKM के पास रहेगा और कामना टसोरी बतौर गवर्नर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। इसके अलावा पंजाब में बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब तैनात करने का फैसला किया गया। सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर अटक से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे कबल सरदार सलीम हैदर खान मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी वज़ीर ममलिकत बराए दिफा और दिफाई पैदावार भी रह चुके, जबकि वो 2008 के इलेक्शन में अटक के हल्का NA-59 से जीत कर MNA मुंतखब हुए थे। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर थे और आप पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। जाफर मंदोखैल मुस्लिम लीग के देरीना कारकुन हैं और मुतअद्दिद बार MPA मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी फरमानरवाज सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इसकी तरक्की और खुशहाली पर गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा जाम कमाल खान, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद खान चीमा, अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर हुसैन, डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, अब्दुल अलीम खान, सरदार अवैस लगारी, वज़ीर ममलिकत शज़ा फ़ातिमा, मामले ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातिमी, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग जहाज़ अफ़ग़ान, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, SIFC के कौमी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज मुतालिक आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास को वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के बारे में तफसीली तौर पर आगाह करने के साथ साथ सऊदी अरब के कारोबारी वक्त की इस्लामाबाद आमद और मुतवक्किल शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर मुझ समेत पूरी कौम इनके शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि दौरा सऊदी अरब की बेहतरी और बेहतरीन तैयारी के लिए तमाम मुतालिका वज़रा और अफसरान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की, जो खुशाइंद है। इजलास को सऊदी अरब की जानिब से कारोबारी शख्सियात के आला सतही वफ़द के आइंदा रोज़ में दौरा पाकिस्तान के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें भी नतीजा खेज़ होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरख्वाह दोस्त मैसर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इसकी तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, फिर लोग क्यों इलेक्शन लड़ें। एक आदमी जो रिजेक्ट हुआ वो असम्बली में बैठा है, उनके ज़मीर मलामत नहीं करते। ये अमलन पुलिस स्टेट है, ऐसे ये मुल्क नहीं चलेगा। लोगों ने फैसला करना है कि क्या भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वकला से खिताब और बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि इस वक्त मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अदालतों पर बहुत दबाव है, ज़रूरत है कि वकला इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा करें। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। आवाम की मैंडेट पर डाका डाला क्या, आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या भेड़ बकरियों की तरह ही ज़िंदगी गुजार दें। उन्होंने कहा कि ये अमलन पुलिस स्टेट है, ऐसे ये मुल्क नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ मोहब्बत की जमात है, हम इस जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। PTI रहनुमा ने कहा कि बानी PTI और इनके साथियों को रिहा किया जाए। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। तमाम इदारों को आइन के तहत दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। मुल्क में जंगल का कानून है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है, यह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है, फिर लोग क्यों इलेक्शन लड़ें। क्या ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं। उन्होंने कहा 9 मई का एक छोटा सा मुकदमा बनाकर मीडिया पर चलाया गया।
ہم نے کہا ہے 9 مئی پر ایک کمیشن بنایا جائے۔ اسد قیصر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس تشدد کا مقابلہ کریں گے۔ اور آج جو رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جو ہمارے صحافی برادری کے ساتھ جس طرح سلوک ہو رہا ہے غیر قانونی غیر آئینی، اور جس طرح اس کے ساتھ جبر اور تشدد اور ان کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے وہ رپورٹ میں بالکل واضح ہے، اور خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ جو صحافی طارق صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے اس کی حوالے سے جو ہے نا بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کی مرڈر کی گئی ہے اور ان کے خلاف اس کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال کی گئی ہیں۔ تو آج کے دن ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہمارا مشترکہ جدوجہد ہے، اس جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آئین کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں۔ اور یہ صبح ہماری لاہور بات ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی لاہور، اور ابھی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہم اکٹھے کریں گے انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں۔ دوسری یہ کہ میں شروع کروں گا جو اس وقت پنجاب میں کسانوں کا حال ہے، جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو کسان پریشانی کا شکار ہے، اور یہ صرف کسان جو اس وقت رو رہے ہیں یہ اس وقت اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی اس لیے ہے کہ یہ اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے اضافی گندم منگوائی ہے، حالانکہ اضافی گندم منگوانے کے لیے اس وقت تو پورے ادارے کے پاس اسٹیٹسٹک ہوتی ہے پوری، اور وہ اسٹیٹسٹک پہ جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے فصل کس طرح ہوگی۔ یہ بمپر کراپ اتفاق، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے یوکرائن سے جو ہے نا گندم منگوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور اسکینڈل کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نیب تو ہمارے خلاف مقدمات کرتے ہیں، ہمارے خلاف تو چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی مقدم کرتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ جو مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب جو ہے نا انکوائر کریں، اور خاص کر اس میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر انور کاکڑ اور محسن نقوی اور جو اس وقت کے منسٹر تھے گوہر اعجاز، تینوں کے اوپر جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ جائیں، اور جو کسانوں کے لیے یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اعلانات کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے، اور کسانوں کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے اس کسانوں کی وہ سارا مال اٹھایا جائے، اور جتنے کسانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور مذمت بھی کرتے ہیں اور پوری اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہم نے تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک سلام اللہ بابر صاحب کی بات کی اور اچھے صاحب کی ایکسپلین کریں گے، میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں، امن پاکستان میں آئین نافذ، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمیں قوم ہے، قومیں بغیر آئین کی نہیں چل سکتی، ایک وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور خاص کر اس صوبے میں کروں گا یہاں تو پولیس اسٹیٹ ہے، اور پولیس جس طرح روتلیسلی جتنا ظلم کے ساتھ جو ہے نا اور ٹریٹ کرتی ہے، لیکن اور نگر میں جو واقعہ ہوا ہے یہ شاید یہ عوام کا جو مذہب تھا یا عوام کی بددعائیں تھی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، دنیا کے سامنے اس کی حیثیت سامنے آ گئی کہ کس طرح وہ رسوا ہو گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کو مطابق چلائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ سب جانتے ہیں، آپ سارے سماج میں سب کو پتا ہے، جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ الیکشن آپ کے اس لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی تھی، پورے ملک میں پی ٹی آئی تھی، اور جس طرح یہ ایک میسج کیا گیا کہ وہ دینے والے اہم نہیں ہیں بلکہ وہ گننے والے اہم ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کیا ایک مہذب معاشرہ، کیا ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی کہہ سکتی ہے کہ اس طرح ہم چلتے ہیں؟ وہ ایک کو کرتا ہے اور دوسرا بیٹا ہوتا ہے، تو ہم تو اس
سے جو ہے نا نکلے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تلاش بھی جا رہے ہیں, اور 10 کو ہم نے فیصلہ آباد میں بھی جلسہ مرتب کیا ہے, ادھر بھی جلسہ کریں گے. مریم نواز پہ سے اقدامات کر رہی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی. سب سے پہلے تو میں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس الیکشن میں آپ کا ضمیر نہیں چاہ رہا, آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں بہت بڑا جمہوریت پسند اور جمہوریت کے کام کرتی ہوں, آپ کی بیٹی اس وقت جو ہے ناجائز حکومت چلا رہی ہے. اس کے بعد جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا ہے. آپ کا بھائی جو ہے ناجائز جو پرائم منسٹر ہے, عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے. جب آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری فیملی کا ایک نظام ہے, ایک کریکٹر ہے, جس طرح عدت کیس میں جو ہے نا ہمارے خلاف عمران خان کے اس کی جو تصحیح کی گئی, ہماری جو مشرقی روایات ہے اس کا جو ہے نا تمسخر اڑایا گیا, اور ابھی ان کی بیٹیاں وہ حلف پر قرآن پہ حلف دے رہی ہے کہ عدت پوری ہوئی ہے. تو آپ لوگوں کی گھروں میں جا کے اس طرح کا رویہ کریں گے تو کیسے پڑے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. جتنی کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں, بشرا بیوی کے خلاف بنے ہیں, سارے کیسز ہم کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے, یہ ناجائز ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ من گڑت ہے. اور جتنے ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں, وہ لاہور میں جاج چودھری ہے, محمود رشید ہے, یاسمین راشد ہے, سنم جاوید, علی حمزہ, اور جو بھی ہمارے دیگر جو ہمارے جو ریاض صاحب ہے اعجاز چودھری, سب کا مطالبہ کر اس کو رہا کیا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی واقعی کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ڈرامہ تھا, اور ڈرامہ اس لیے تھا کہ تحریک انصاف کو جو ہے انڈرمائن کیا جائے, اور اس کو جو ہے اس کی مقبولیت کو ختم کیا جائے, اور اس کے خلاف ایک نیریٹو بنائی جائے. آپ کی 9 مئی کی نیریٹو کو آپ نے جتنا ٹی وی پہ چلایا, جو بھی کیا, 9 مئی کی نیریٹو کو آپ عوام نے 8 فروری کو زمین بوس کر دیا ہے. اس کو آپ کے اس نیریٹو کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام جو اس وقت ہمارے جیلوں میں ہمارے سیاسی قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے, اور جو آفیسر اس میں ملوث ہے, جنہوں نے اس ناجائز کام میں غیر قانونی کردار ادا کیا ہے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ. بہت مہربانی. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں لاہور کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو چیف جسٹس نے کیا, اور میں ایک بات کرتا ہوں بس صرف وزارت جو ہمارے پشاور کی ججز نے جو اعتراض اٹھایا ہے, اور جو اس نے اپنے کنسرن دکھائے ہیں کہ جب ہم کو ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں افغانستان سے کال کریں, افغانستان سے ہمیں ٹیلیفون کریں. اچھا, آپ جو ہے نا اس کو دبانے کے لیے کون سے ذریعے استعمال کرتے ہیں کہ آپ افغانستان سے طالبان کے نام پہ کال کر کے اس کو دباتے ہیں؟ یہ قابل مذمت ہے. آپ پشاور کی چیف جسٹس کو, جو کہ ایک بہت بہادر چیف جسٹس تھا, جس نے میرٹ کے مطابق فیصلے کی, آپ کے دباؤ میں نہیں آیا, آپ نے اس کو جو ہے نا اس کو سپریم کورٹ میں اس کو موقع ہی نہیں دیا. اور یہ قاضی فائزی صاحب کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیوں اس طرح اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں, کہ آپ جو ہے نا جس طرح اس کا حق تھا, آپ کے پاس پوسٹ بھی اویلیبل تھی, پھر بھی موقع نہیں دیا گیا. اور یہ خیبر پختونخوا کی صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ نے سینٹ کی نمائندگی اسے چینی ہے. آپ سینٹ میں جو اس کے حق تھا, جو اس کی نمائندگی تھی, اس کے بغیر آپ نے الیکشن کروایا پھر چیئرمین. کیا یہ فیڈریشن ہے؟ سینٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ تمام صوبوں کی اکائی ہے اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, اور فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے کیا گیا تھا. خیبر پختونخوا جو ہے سینٹ میں محروم ہے, اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں ایک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ ابھی تک خیبر پختونخوا کے جتنے فنڈ دیتے ہیں, ابھی تک جو وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے. ہماری صوبائی حکومت کو اپنے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آفیسر آئے, وہ آفیسر نہیں دے رہے, فنڈ نہیں دے رہے. ہمارے چیف جسٹس کو آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کو موقع نہیں دے رہے. جو ادھر دہشت گردی کی جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے سب کچھ, اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو آپ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے رہیں گے, آپ ہمیں دیوار پہ گائیں گے,
آپ ہمارے حقوق نہیں تسلیم کریں گے اور پھر بھی آپ حکومت چلائیں گے. یہ بات بالکل ہم علی امین صاحب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے فنڈ نہیں دیتے, ہمارے اپنے حقوق نہیں دیتے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حکومت نہیں کرنی. امریکی جامعات میں غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک پولیس مختلف یونیورسٹیوں کالج کیمپسز سے 2000 سے زائد افراد کو گرفتار کر چکی. خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں کیمپ لگا کر مظاہرہ کرنے والوں اور پولیس کے درمیان تناؤ حد درجہ بڑھ گیا ہے اور پولیس نے کیمپس میں داخل ہو کر درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انتظامیہ نے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری بار پولیس کو طلب کیا ہے اور اجتماع کرنے والے متعدد طلباء کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یونیورسٹی سے بے دخل کرنے کی بھی دھمکیاں دی ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میں اس وقت 24 لاکھ کیمپس کے باہر پولیس موجود ہے اور اس تمام صورتحال کے برعکس بھی 3000 میل کے فاصلے پر واقع برکلے کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں صورتحال بالکل مختلف ہے اور وہاں بغیر کسی گرفتاری کے طلباء کا احتجاج جاری ہے. تاہم لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سندھ میں بدھ کو اسرائیل کے حامی ایک ہجوم نے غزہ میں بمباری کے مختلف احتجاج کرنے والے افراد پر حملہ کیا اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. پولیس نے کیمپس میں موجود مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ پھینکے کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے کیمپ اور احتجاج کو غیر قانونی قرار دیا. اسی طرح ریاست ایریزونا سے بھی ورجینیا اور اوہایو سے پیل تک پولیس نے ملک بھر کے کالجز میں مظاہرین کے خلاف کارروائی جاری رکھی اور اب تک مجموعی طور پر 2000 سے زائد مظاہرین گرفتار کیے جا چکے ہیں. تیزی سے تناؤ کی شکل اختیار کرنے کے لیے اس معاملے پر برکلے اور براؤن سمیت چند یونیورسٹیوں میں جاری احتجاج میں اب تک پولیس اور مظاہرین کے درمیان کسی قسم کی جھڑپ نہیں ہوئی. برکلے کے چانسلر نے کیرول پریس سے طلباء کو احتجاج کی اجازت دی, جس کے بعد اپریل سے ان کا احتجاج 22 تک جاری رہے گا. اور ان مظاہرین سے اس طلباء کے حوالے سے بات کریں تو اس جگہ ان مظاہرین نے اسی جگہ اپنے تمام تر جو ٹیبلٹ گاڑے ہیں جہاں اس صورتحال کے پیش نظر مارٹن لوتھر کنگ نے 1967 میں اپنی تاریخ رقم کی تھی. یونیورسٹی کے ترجمان ڈین موکلاف نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم تمام لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ غیر ضروری اشتعال انگیزی اور تصادم سے گریز رہیں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور تباہ کاریوں کے ہر لمحہ رپورٹنگ کرنے والے فلسطینی صحافیوں کو ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا. اقوام متحدہ کی کلچرل ایجنسی نے ایک بیان میں کہا غزہ کے صحافیوں کو فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے حملے کی کوریج کرنے پر ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا. یونیسکو کے مطابق 1997 سے ورلڈ پریس فریڈم ایوارڈ ان افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے دنیا بھر میں خاص طور پر چیلنجنگ اور خطرناک حالات میں آزادی صحافت کے دفاع یا فروغ کے لیے قابل ذکر کوشش کی. میڈیا پروفیشنلز کی انٹرنیشنل جیوری کے سربراہ موریشیو وائبل نے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم فلسطینی صحافیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو مشکل حالات کے باوجود ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رپورٹنگ کر رہے ہیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر حملے شروع ہونے کے بعد سے 35,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم از کم 100 فلسطینی صحافی اور میڈیا کارکن شامل ہیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 2024 میں اب تک صحافی اور میڈیا ورکرز جن کی تعداد 25 بتائی گئی ہے مارے جا چکے ہیں. جہاں بحق ہونے والے میں کم از کم 20 کا تعلق فلسطین سے تھا، جبکہ کولمبیا میں 2 اور پاکستان، سوڈان اور میانمار میں ایک صحافی جہاں بحق ہوا. 2023 میں دنیا بھر میں جہاں بحق ہونے والے 99 صحافی اور میڈیا ورکرز میں سے 3/4 سے زیادہ اسرائیل غزہ جنگ میں جہاں بحق ہوئے، جن میں سے اکثریت غزہ پر اسرائیلی حملوں میں جہاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تھی. To Palestinian journalists covering Gaza, I feel joy and pride, but it's a joy mixed with a sadness for the loss of the martyrs of the Palestinian press. It is also mixed with determination and willingness to hold accountable and prosecute the criminals who killed this constellation. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے رواں برس دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈول کا اعلان کر دیا. پی سی بی کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گی. سیریز کا آغاز T20 فارمیٹ سے ہوگا. پہلا T20 10 دسمبر کو ڈربن میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم رمضان آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کرے گی. T20 میچز 10 سے 14 دسمبر تک ڈربن، سینچورین اور جوہانسبرگ میں کھیلے جائیں گے. اس کے علاوہ ون ڈے انٹرنیشنل 17 سے 22 دسمبر تک پارل، کیپ ٹاؤن اور جوہانسبرگ میں ہوں گے.
2 ٹیسٹ میچز جو ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔ بھارتی فلم ساز سنجے لیلا بھنسالی نے لاہور کی تاریخ پر بنائے گئے ویب سیریز ہیرا منڈی کو سراہنے پر پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقسیم ہونے کے باوجود اب بھی پاکستانی اور بھارتی لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ سنجے لیلا بھنسالی کی ویب سیریز ہیرا منڈی کو 1 مئی کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں تقسیم سے قبل انگریز دور کا زمانہ دکھایا ہے۔ ویب سیریز کے زیادہ تر مرکزی کردار مسلمان اور سکھ ہیں، جبکہ اس میں ہندو کردار بھی ہیں، اور سیریز کو کہانی اور کرداروں کی وجہ سے سراہا جا رہا ہے۔ ویب سیریز کے ریلیز کے بعد سنجے لیلا بھنسالی نے انڈی وائر کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ان کے کام سے پاکستانی مداح بھی بہت خوش ہوئے ہیں اور انہیں شکرانے اور محبت کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ فلم ساز کے مطابق پاکستانی مداح ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ویب سیریز میں تمام تر مسلمان کرداروں کو زیادہ منفی انداز میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ کو دہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا فلمیں دونوں ممالک کی ثقافت کو یکجا کرنے کا کام کر سکتی ہیں، اور یہ کہ ماضی میں ہم سب یعنی پاکستانی اور بھارتی ایک ہی تھے، اور انہیں لگتا ہے کہ اب بھی ہم سب ایک ہیں۔ سنجے لیلا بھنسالی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلموں اور ویب سیریز کو زیادہ مقاصد رکھ کر بنایا جانا چاہیے۔ اس سے قبل سنجے لیلا بھنسالی نے ہیرا منڈی کی ریلیز سے قبل ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے مذکورہ ویب سیریز میں عمران عباس، ماہرہ خان اور فواز چودھری کو کاسٹ کرنے کا بھی سوچا تھا، لیکن وہ متعدد وجوہات کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکے۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی۔